العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت محمد و آل محمد الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھیں ارباب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد ارباب عزا یوم شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے آج جس ہم فرش عزا پہ جمع ہیں یہ بھی ہم پر حق کے مودت علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا جس طرح انسان دنیا میں اپنے بزرگوں کی یاد کے لیے سال بسال جو ہے ان کی وہ برسی کا اہتمام کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں اس برسی کا کرنا اسلام نے واجب نہیں قرار دیا، لیکن انسان اپنے اقربا، اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی یاد میں حق سمجھتا ہے کہ جن کے نام سے مجھے نام ملا، حق یہ بنتا ہے کہ جن کے مال سے مجھے کچھ مال ملا، حق یہ بنتا ہے کہ ان کی یاد سالانہ منائی جائے۔ تو جن ہستیوں کا اللہ نے ذکر قرآن میں کیا، جن کی مودت اور محبت کا تقاضا اللہ نے قرآن میں کیا، ہم پر یہ فرض بنتا ہے اس ولایت اور محبت کے اظہار کے لیے آل محمد کے فرش عزا کو قائم کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب مسلمانوں سے کہہ دے یہ جو تجھے کار رسالت کی اجرت دینا چاہتے ہیں ان سے کہہ دے مجھے کار رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، جو میں نے دین کی خدمت کی ہے مجھے اس کی کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو، اللہ کہہ رہا ہے پھر میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ نبی نے سوال خدا کا پہنچایا کہ اے حبیب ان سے کہو کہ اگر اجر رسالت کے طور پہ کچھ دینا بھی چاہتے ہو تو پھر میرے یعنی مصطفیٰ کے قرابت داروں سے مودت رکھو، محبت رکھو۔
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा कराबतदारों की मवद्दत और मोहब्बत, कौन कराबतदार? रसूल के कराबतदार। कौन? अब रसूल के ये कराबतदार कौन है? हो सकता है कि दुनिया में से हर फर्द ये कहे फलां नबी का रिश्तेदार, फलां का नबी का रिश्तेदार, फलां नबी का रिश्तेदार। उलमाए अहले सुन्नत ने बड़ी जिम्मेदारी से नकल कर रहा हूं, हवाले मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से रिवायत है, कहती हैं लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया, जब ये आया मवद्दत नाजिल हुई, कालू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वो आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया है? तो सैयद और रसूल ने लिसान वही से फरमाया फातिमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलीयुन व अब्नाहुमा। और मुसलमानों सुन लो मुझ मुस्तफा की जुबान से, अगर मेरी कराबतदार जिनकी मवद्दत का हुक्म कुरान में अल्लाह दे रहा है, वो कराबतदार कोई और नहीं है, मेरी बेटी ज़हरा है, या उसका शौहर अली मुर्तजा है, या उसके दोनों बेटे हसन और हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रसूल के कराबतदार जिनकी मवद्दत और मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज किया। आज दुनिया हमसे ये कहती है आप आल और असहाब में फर्क करते हैं। मैं कहा करता हूं ये एतराज हम पे क्यों करते हो? ये एतराज खुद खुदा पे करो, क्योंकि अल्लाह ने रसूल की कराबतदारों की मोहब्बत को मांगा है और नबी ने उनका नाम लेकर बताया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। लिहाजा नबी की कराबतदारों की मवद्दत का जिक्र या अल्लाह ने किया है या फिर नबी ने नाम लेकर बताया है। दुनिया हम पे इतराज न करे, इसलिए तो इमाम शाफई उलमाए अहले सुन्नत के जलीलुल कद्र इमाम गुजरे हैं, वो कहते थे बेसाख्ता बोल उठे कुरान की इस आयत को सामने रख के और रसूल की इस रिवायत को सामने रख के कि या आला मोहम्मद हुब्बुकुम फर्जुन, ए आले मोहम्मद आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज करार दिया है और आपकी ये कदर और शान के लिए ये काफी है। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। ए आले मोहम्मद आप वो हस्तियां हैं, अगर नबी के बड़े बड़े असहाब अपनी नमाजों में आप पे दरूद न पढ़े तो उनकी नमाजें बातिल हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, आवाज़े बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। उनकी नमाजें बातिल हैं। आज दुनिया हमसे ये कहे कि आप आल और असहाब में फर्क करते हैं, हम आल और असहाब में फर्क नहीं करते। अगर देखना है आओ देखो, फिर खुदा पे इतराज करो। रसूल की कराबतदारों का सवाल अल्लाह कर रहा है, मुस्तफा नहीं कर रहे। उम्मत नबी को कारे रिसालत का माल देना चाहती थी, दिरहम दिनार देना चाहती थी, दुनिया देना चाहती है। अल्लाह कह रहे मेरा हबीब इनसे कहे मुझे माल और दौलत की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब की कराबतदारों की मवद्दत का सवाल कराया क्यों? भाई रिसालत का जो काम इंजाम दिया वो तो नबी ने दिया, नबी की आल ने तो इंजाम, जो फरीज़ा रिसालत था, कुरान के पैगामात थे, वो किसने पहुंचाए? रसूलुल्लाह ने। सवाल पैदा होता है कि या अल्लाह जो कारे रिसालत इंजाम देने वाले हैं नबी, और कारे रिसालत की उजरत बनाई जा रही है नबी की आल, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा
نبی ہیں بانی اسلام اور آل نبی ہیں وارث اسلام. اللہ محمد. اگر ان کی محبت کو فرض نہ قرار دیا تو دنیا والے کچھ اور لوگوں کی محبت کو واجب قرار دے کر ان سے دین اور اسلام لینا شروع ہو جائیں گے. اللہ نے اس لیے قرآن میں کار رسالت کے طور پہ جن ہستیوں کی محبت کو فرض کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، نبی کی پاک آل کو کیا ہے، تاکہ امت مصطفیٰ نبی کی آل سے جڑ کر رہے، جن سے محبت کرے اسلام بھی انہی سے لے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و اہل بیت. بار دیگر بآواز بلند صلوات. لہذا کار رسالت کو انجام دیا ہے کس نے؟ سید الرسل نے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. اللہم صلی علی. دنیا ہم پہ اعتراض کرے. آؤ مصطفیٰ کیا کرتے ہیں؟ آج جس علی کا ذکر ہے، روایت ہے اور اسی علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے، جامع الاصول فی احادیث الرسول. جس طرح ہماری کتب اربع ہیں، 4 بڑی کتابیں، علماء اہل سنت کی سیاہ ستہ کو جمع کیا ہے 6 کتابوں کو ایک کتاب میں، جامع الاصول فی احادیث الرسول. عربک میں یہ کتاب موجود ہے، صحیح ترمذی میں بھی روایت موجود ہے، جامع الاصول میں بھی روایت موجود ہے. زوجہ رسول بی بی ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے بھیجا اور اس مسلمانوں کے اس گروہ میں بڑے بڑے اصحاب ہیں، ان میں علی حیدر کرار ہیں. جب نبی نے ان کو بھیجا، بھیجنے کے بعد اب نبی کے دل میں علی کی زیارت کا جو تھا اشتیاق بڑھا. نبی اصحاب کو بھی بھیج چکے، علی کو بھی بھیج چکے، لیکن ایک مرتبہ نبی نے دل کو زیارت علی کے لیے تنگ محسوس کیا، مشتاق کی زیارت علی ہوئے. لہذا بی بی ام سلمہ کہتی ہیں رحمت للعالمین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ. اے بار الہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کی زیارت نہ کر لوں. صلی علی محمد و آلہ. اب روایت کس نے نقل کی؟ علماء اہل سنت نے. روایت کی ناقل کون؟ زوجہ نبی بی بی ام سلمہ. دعا کون کر رہے ہیں؟ نبی. اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں نبی علی کی زیارت نہ کر لوں. جبکہ مدینے سے بڑے بڑے اصحاب بھی گئے ہوئے ہیں. آج دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے، آپ آل اور اصحاب میں فرق کرتے ہیں، اور میرا دوست نبی نے دعا میں بتا دیا جو عظمت علی کی ہے وہ نبی کے ساتھ اور اصحاب کی نہیں ہے. جو عظمت یا علی، جو عظمت اور شان علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. اور یہاں تک نہیں بلکہ علماء اہل سنت نے ان کی کتابوں سے روایات موجود ہیں. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان ابا بکر یکسرو الی وجہ علی ابن ابی طالب. میں نے دیکھا میرے بابا علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ بار بار دیکھتے ہیں، کثرت سے دیکھتے ہیں، اپنی نظریں ہٹاتے نہیں ہیں. میں نے اپنے بابا سے پوچھا یا اباتے، اے بابا آپ بار بار علی کے چہرے پہ کیوں دیکھتے ہیں؟
تو میرے بابا نے جواب دیا یا بنیا انی سمیتو من رسول اللہ، میں نے رسول سے سنا آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، بیٹی میں نے نبی سے سنا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تیرا باپ عبادت کرنے کے لیے علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ یا علی، کون کہہ رہا ہے؟ بی بی عائشہ نقل کر رہی۔ کون عبادت کر رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کر رہے ہیں۔ گویا دنیا ہم پہ اعتراض کرے، گویا حضرت ابو بکر نے بتا دیا دنیا والوں خبردار، علی اور اصحاب میں برابری نہ کرنا، آل وہ ہوتی ہے اور جس کے چہرے کی زیارت ابو بکر جیسا صحابی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، آل وہ ہوتی ہے جس کی زیارت اصحاب کرتے ہیں، لہذا اصحاب جس کے چہرے کی زیارت کریں وہ آل ہے اور زیارت کرنے والے اصحاب ہیں۔ تو لہذا علی کی عظمت اگر زیادہ نہ ہوتی تو حضرت ابو بکر علی کے چہرے کی طرف نہیں، وہ کہتے پھر میں نبی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، حالانکہ نبی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر جانتے ہیں نبی نے جو زبان وحی سے کہا ہے، جس طرح نبی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ویسے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی، لہذا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ علامہ مجلسی نے عین الحیات میں اس کا ترجمہ اردو میں بھی روح الحیات کی شکل میں موجود ہے، روایت نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں ایک دن ہم اصحاب نبی کی خدمت میں موجود تھے، کسی نے کہا یا رسول اللہ، وہ فلاں غریب مومن وہ چین گیا تھا، چائنا جو ہمارے قریب قرب میں ہے، ہمسایہ ملک ہے، یا رسول اللہ غریب مومن چائنا گیا تھا، بہت جلد وہاں سے مالدار پلٹا ہے اور لوگ اس کی دولت پہ رشک کرتے ہیں، کہاں غریب اور کہاں امیر، اور دنوں میں اس کے پاس مال اور دنیا کی ریل پیل ہے، لوگ اس کی دولت پہ رشک کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مال فنا ہونے والی چیز ہے، کیا یہ بھی رشک کے قابل ہے؟ یہ کیا رشک کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا رشک کے قابل وہ دولت ہے جو یہ سامنے والا حاصل کر کے آ رہا ہے، جس دولت پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، جس دولت پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ایک انصاری نبی کا صحابی آ رہا ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جو یہ دولت حاصل کر کے آ رہا ہے، اللہ نے اس دولت کا ایک حصہ عرش کے خزانے میں محفوظ کر دیا، ایک حصہ۔ اگر اللہ آسمان و زمین کی مخلوق میں اس خزانے کے ثواب کو تقسیم کرے تو اس تقسیم کے بدلے تمام لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں اور ان پر جنت فرض ہو جائے، نبی پاک نے یہ فرمایا۔ اب اصحاب نے سنا یہ کون سا اتنا عظیم عمل ہے جو عرش الہی کے خزانے میں محفوظ کیا گیا، جو انسان کی گناہوں کے بخشش کا وسیلہ بنے۔ کہنے لگے وہ صحابی آ رہا تھا، ہم نے چاہا کہ پوچھے تو صحیح وہ کون سا اتنا عظیم عمل ہے کہ ہم بھی اس کام کو انجام دیں جس کی رغبت نبی بتا رہے ہیں۔ جب وہ قریب آیا ہم نے کہا کہ اے بندے خدا، تو نے کون سا نیک کام انجام دیا، کہ کون سا عمل انجام دیا جس پر اللہ نے تجھے
اتنا اجر عظیم دیا ہے۔ کہنے لگا میں گھر سے نکلا تھا کسی کام کو انجام دینے کی غرض سے، پھر میں نے سوچا یہ کام شاید میں انجام نہ دے سکوں، وقت تھوڑا ہے، کام مکمل نہ ہو سکے، یہ میں پھر بعد میں انجام دے دوں گا۔ میں نے اس کام کا ارادہ چھوڑا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، اور نیکی کے کام میں سے وہ جو جلدی جلدی انجام پا جائے، تو میں ابھی علی کا دیدار اور زیارت کر کے آ رہا۔ آواز بلند صلوات۔ میں علی کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ جب اصحاب نے پوچھا کہ وہ عظیم عمل کیا ہے، انصاری صحابی نے بتایا وہ زیارت علی ابن ابی طالب ہے۔ جب وہ انصاری بتا چکا، روایت کا جملہ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ نبی قسم کھا رہے ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اے انصاری، جس عمل کے بدلے میں اللہ نے تجھے ثواب عطا کیا ہے، اگر پوری کائنات کی چیزیں سونا بن جائیں اور اس سونے کو تم راہ خدا میں تقسیم کر دو، اے انصاری اس سونے کا جو راہ خدا میں خرچ کرو، صدقہ دو، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا علی کے چہرے کی زیارت کرنے کا ثواب ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ چونکہ نبی جانتے ہیں نبی کے زمانے میں بھی منافقین زیادہ ہیں، لہذا نبی اپنے بعد کے تسلسل کو آسان کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا والوں علی کو معمولی نہ سمجھنا، علی وہ ذات ہے۔ لہذا علی کی زیارت اتنا ثواب ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کل میدان قیامت میں یا آج کا مومن یہ حسرت کرے کہ یا رسول اللہ، علی کے چہرے کی زیارت، یہ تو فائدہ ان کو ہے جو علی کے زمانے میں تھے، ہم تو اس ثواب سے محروم رہ گئے۔ اور ابن اساکر کی روایت، بی بی عائشہ نے یہ بھی روایت نقل کی، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے دل جوئی کرنے کے لیے جو علی کی زیارت نہیں کر سکتے کہ پریشان نہ ہوں، نبی نے روایت کا جملہ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی، علی کا ذکر کرو، کیا مطلب؟ علی کے فضائل بیان کرو جس سے امام حق کی معرفت حاصل ہو، علی کا اخلاق بیان کرو جس سے اخلاق بلند ہو، علی کی سخاوت بیان کرو جس سے نسلیں سخی بنے، علی کی عبادت کو بیان کرے جس سے اولاد عبادت گزار بنے، علی کے سجدوں کو بیان کرو جس سے قوم سجدے گزار بنے، علی کی مناجات کو بیان کرو جس سے مناجات سیکھے، علی کی دعائیں بیان کرو جس سے خدا کی بارگاہ میں انداز دعا کا سلیقہ سیکھے۔ گویا علی کی ہر سیرت کا پہلو بیان کرو، اور علی کی عدالت بھی بیان کرو، اور علی کی مظلومیت بھی بیان کرو، تو ہر پہلو کو ذکر کرو، یہی ہے ذکر علی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وحید۔ لہذا علی کا ذکر بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھی ایام غم میں مجلس رکھتے ہیں، لیکن کتنے مقامات ہوتے ہیں، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں کسی ناسبی میں ذکر علی و حسین کو رکوا دیا۔ ایسے واقعات آتے ہیں سامنے، لوگ شکایت کر دیتے ہیں یہاں پر مجلس نہ ہو، آل محمد کا ذکر نہ ہو۔ تو لہٰذا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے
یا رسول اللہ ہم تو ذکر بھی نہ کر، ہم تو زیارت بھی نہ کر سکے، ہم تو ذکر کی عبادت سے بھی مجلس سے بھی محروم رہ گئے، تو روایت ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لسان وحی سے نبی پاک کی جو روایت نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، اور مسلمانوں سن لو، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ نبی سے محبت کرتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی ومن احبنی احب اللہ، اور جو مجھ نبی سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ گویا مصطفیٰ نے بتا دیا دنیا والوں اس وقت تک نبی اور خدا کی محبت مل نہیں سکتی جب تک دل میں علی کی محبت نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ لہذا مولا علی کی عظمت و شان یقیناً جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ لہذا آئیں جس علی کی یہ شان بیان ہوئی، اب اس علی کا کچھ پیغام۔ روایت میں ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے من احبنا فلیعمل بعملنا، جس علی کی محبت فرض ہوئی ہے وہ علی زبان عصمت سے کیا پیغام ولایت دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرتا ہے اس پر فرض ہے اس کا عمل بھی ہمارے عمل جیسا ہو۔ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ عمل بھی ہمارے عمل کی طرح کرے۔ کیا مطلب، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں جب ہم سے محبت کی ہے تو پھر تیری زندگی میں تیری مرضی نہ ہو بلکہ مجھ علی کی مرضی ہو۔ لہذا انسان کیا کرتا ہے؟ فطرتاً انسان معاشرے میں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، بھائیوں سے محبت کرتا ہے، رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے، یا خاندان کی کسی فرد سے محبت کرتا ہے۔ کسی بھی فرد سے محبت کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے میرے فلاں بزرگ کی فلاں عادت بڑی پسند ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرے دادا میں یہ بات مجھے بڑی پسند تھی، مجھے جب سے پتا چلا ہے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے چچا میں یہ بات تھی، مجھے یہ بڑی پسند آئی، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ میرے ماموں میں یہ بات تھی، مجھے پسند آئی، میں بھی یہ عمل کر رہا ہوں۔ میرے باپ میں یہ بات تھی، مجھے پسند آئی، میں عمل کر رہا ہوں۔ یعنی محبت تھی تب اس کے عمل کو بھی پسند کیا، اور ہم نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا، ہم بھی اس کو بجا لائیں۔ حالانکہ باپ اور رشتہ داروں کی محبت کو اللہ نے فرض نہیں قرار دیا، ان کا احترام واجب ہے، والدین کی تعظیم واجب ہے، وہ الگ۔ جس معیار پر نبی اور ولی کی محبت فرض ہے ویسے کائنات میں کسی اور کی ولایت اور محبت فرض، کیونکہ اگر کسی کا باپ ناصبی ہو اور وہ کہہ دے علی کی ولایت چھوڑ دے، اس موقع میں باپ کی نافرمانی کرنا واجب ہے۔ حالانکہ اسلام، قرآن، آل محمد کا فرمان کہ والدین کو اذیت نہیں دینی، اس کو اذیت کیا، اگر وہ بغض علی میں جل رہا ہے اسے جلنے دو، علی کا دروازہ نہ چھوڑو۔ تو لہذا آل محمد کی ولایت اور محبت یعنی تمام محبتوں سے بلند محبت ہے، تمام فرائض سے واجب تر فرض ہے۔ اس لیے نبی پاک کی روایت ہے
کہ ہم اول محمد کی محبت اسلام کی اساس اور بنیاد ہے۔ آواز بلند سلامات۔ اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا ہم اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی محبت کی وجہ سے کسی عمل کو پسند کرتے ہیں، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اپنے بزرگوں کی محبت کی قدردانی کرتے ہوئے عمل کرتے ہو، لہذا محبت جن کی ہے، یعنی اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو تمہاری زندگی میں بھی عمل ہم جیسا ہو۔ تو لہذا یعنی کیا مطلب، امام کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بچے کی ولادت سے لے کر، ماں کی گود سے لے کر وفات تک ہمارا ہر عمل اپنی مرضی اور رسم کے مطابق نہیں بلکہ مرضی خدا کے مطابق، مرضی اعمال صالح ہمارے کیسے ہوں، اہل بیت اطہار کے اعمال کی روشنی میں ہوں۔ اگر ہم نے اپنے رسم و رواج کو جو ہے وہ زیادہ ان کی حفاظت کی، اپنے رسم و رواج کا خیال رکھا، یاد رکھیں ہمارے رسم و رواج قرآن کے سامنے کچھ نہیں، ہمارے رسم و رواج اہل بیت کے سامنے کچھ نہیں۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے والدین غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، نہ قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ وارث قرآن غلط ہو سکتا ہے۔ لہذا مومن اپنے ہر عمل کو تولے یا قرآن میں یا پھر وارثان قرآن کی روشنی میں، اپنے ہر عمل کو تولے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لہذا ہمارا ہر عمل کیا ہونا چاہیے، اہل بیت اطہار کے کلام کی روشنی میں۔ آؤ مولا علی علیہ السلام کی ذرا سیرت کے مختلف پہلو، آپ کی سیرت کیا تھی؟ مولا علی اپنے زمانے کے کیا تھے؟ عبادت گزار، سجدے گزار، اپنے زمانے کے سخی، اپنے زمانے کے شجاع، اپنے زمانے کے عبادت گزار۔ کتنے کمالات و فضائل تھے۔ ہم یہ صرف مولا کے فضائل بیان کرتے رہے۔ امام سخی تھے، امام شجاع تھے، امام جو تھے وہ اللہ کی عبادت گزار تھے، وہ سجدے گزار تھے۔ میرا اور آپ کا یہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے جب ان کی سخاوت کو بیان کریں تو اپنے بخل کا علاج کریں، اپنے اندر سخاوت لے آئیں۔ اور علامہ کاشی النجفی نے، مجھے روایت یاد آ گئی، انہوں نے روایت نقل کی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص بخل کرتا ہے وہ ایسے ہے، بخل کرنے والا ایسا ہے مثل خنزیر۔ بخل کرنے والا کس کی مثل ہے؟ خنزیر کی مثل ہے۔ کیوں؟ کہا کہ اس لیے خنزیر مرنے کے بعد اسے کتے اور اسے وحشی جانور کھاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، آج کافروں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی کھانا شروع کر دیا، حالانکہ سور کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کے اوپر سائنسی ریسرچ جو آئی ہے، سور کا گوشت کھانے سے انسان کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، انسان کو دل کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جو غیرت ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ یہ سائنسدانوں کی، نان مسلم ریسرچ کرنے والوں، اس کے اندر حمیت، غیرت ختم ہو جاتی ہے سور کھانے والے، اور آج مسلمان بھی کھا رہے۔ تو بہرحال امام کیا فرماتے ہیں؟ بخیل کس کی مثل ہے؟ سور کی مثل، یعنی سور کا دینداروں کی زندگی میں کوئی استفادہ نہیں ہے، بلکہ وہ کتوں اور وحشیوں کے قابل ہے۔ تو بخیل شخص کی دولت بھی لوگوں کے استفادے کے لیے نہیں ہے، جب مر جاتا ہے جس طرح سور مر گیا۔
تو پھر اس کے بعد اس کی آل اولاد اور نسلیں سنبھالیں گے۔ اس لیے سخاوت وہ ہے جو ہاتھ سے کی جائے۔ اس لیے روایت ہے امام سید الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے وصیت کی کہ میرا پورا گدام راہ خدا میں انفاق کر دیا جائے، اور جب سید الرسل نے اس کی وصیت کے مطابق پورا گدام راہ خدا میں انفاق کر دیا تو ایک کھجور جب کسی نے اٹھا کر دی تو آپ نے فرمایا اگر یہ وصیت کرنے والا اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا اس بھرے ہوئے گدام سے بہتر تھا۔ سخاوت وہ ہوتی ہے جو ہاتھ سے کر کے جائیں۔ انسان کہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ میرے مرنے کے بعد یہ مال مسجد میں دے دینا، میرے مرنے کے بعد مسجد بنوا دی جائے، میرے مرنے کے بعد مدرسہ بنوا دیا جائے، میرے مرنے کے بعد غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دیا جائے۔ اپنی زندگی میں خرچ کرے پھر دیکھیں خدا کی کتنی عنایت اور رحمت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا اہل بیت کی سخاوت، مولا علی کی سخاوت کو بیان کرنے سے ہم سخی بنے، آل محمد کی پاکیزگی اور طہارت سجدوں سے ہم سجدے گزار اور عبادت گزار بنے۔ جیسا کہ دیکھیں امام علی کے اصحاب میں سے علماء نے نقل کیا ہے کہ آپ کے ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن قیس، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے جب وہ سجدے کی طرف جھکنے لگے دیکھا کہ سجدے کے مقام کے قریب ایک سانپ بیٹھا ہے، اور حضرت سعد ابن قیس نے کیا کیا، اس سانپ سے خوف زدہ نہ ہوئے، خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آپ حالت سجدہ میں جھک گئے، ذرا سا بھی خوف محسوس نہ کیا۔ ذرا آج دیکھیں انسان کے ارد گرد کسی محفل میں اگر کوئی حشرات میں سے کوئی چھوٹی سی چیز آ جائے، مکھی آ جائے تو انسان، شہد کی مکھی آ جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ ڈنگ نہ مار دے، یہ کاٹ نہ لے۔ تو اب کہاں زہریلا سانپ، علی کی تربیت یافتہ صحابی خدا کے عشق میں اتنا محکم ہے، خدا کے حضور اس قدر اس کا عقیدہ پاکیزہ اور محکم ہے کہ یہ سانپ کا خوف نہیں ہے، یعنی دل میں اس کے جو خوف غالب ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ مومن کے دل میں خدا کا خوف غالب ہونا چاہیے۔ لہذا اب یہ حالت سجدہ میں انہوں نے سر رکھا، جیسے ہی سر رکھا وہ سانپ ان کی گردن میں آ کے اس نے خود کو لپیٹ دیا۔ اب حالت کتنی ہو گئی، جس سانپ ایسے ہے کہ جس کا کسی نے زہر بھی نہیں نکالا، اور یہ صحابی نماز میں مشغول ہے۔ ملتا ہے کہ پورے خشوع اور خضوع سے علی کے صحابی نے نماز کو مکمل کیا، پورے خشوع اور خضوع سے نماز مکمل کرنے کے بعد اس سانپ کو گردن سے اتار کے اسے ایک طرف چھوڑ دیا۔ یہ ہے تربیت علی ابن ابی طالب، اور یہ اصحاب علی نے یہ کردار کہاں سے لیا؟ امام علی سے لیا۔ امام کی اصحاب امام کی سیرت سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آج اگر امام علی کی مجالس میں ذکر آل محمد میں امام کا کردار بیان ہو، ہم نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیں ایک میں مثال دیا کرتا ہوں، مثلا ہم میں سے کوئی مریض ہوا، مثلا کھانسی ہوئی، آپ ایک ہفتہ ڈاکٹر کے پاس جاتے رہے، آرام نہیں آیا، لوگوں نے مشورہ دیا آپ کوئی مہربانی کریں کسی اور اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اس کے پاس نہ کھڑے رہیں۔ مثلا آپ ایک ڈسپینسر کے پاس گئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے 7 دن ہو گئے، اب مجھے بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کسی جو ہے بڑے ڈاکٹر کے پاس گئے، سرجن کے پاس، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس۔ جب پہنچے وہاں پر آپ نے علاج کیا، افاقہ نہ ہوا، 2 ہفتے ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ کوئی اور مزید بڑے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔
جب تک آرام نہیں آئے گا آپ ڈاکٹر سے ڈاکٹر بدلتے رہیں گے. ایسے ہے نا, ہماری فطرت کا تقاضا ہے. کیوں بدلتے ہیں؟ اپنی صحت اور جان سے پیار کرتے ہوئے کہ مجھے ایک سے آرام نہیں آ رہا, ڈاکٹر بدل کے دیکھو وہاں سے آرام آ جائے. ہمیں زندگی ہو گئی ہے, ہم بھی تو ذکر آل محمد سنتے آ رہے ہیں, اور آل محمد کے ذکر میں مومنین کی بیماریوں کا ہونا چاہیے علاج. علاج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آل محمد کا جو ذکر ہے, یہ محفلیں ہماری بیماریوں کا علاج کا وسیلہ ہیں یا نہیں؟ روح کی بیماریوں کا علاج ہے بہترین. ہمارے اندر اگر قرآن سے محبت نہیں ہے, نماز سے محبت نہیں ہے, دین سے محبت نہیں ہے, دین کی پابندی نہیں ہے, تو ہماری مجلس میں آل محمد کی تعلیمات ہوں گی, تو ان تعلیمات کی روشنی میں ہماری جو روحیں بیمار ہوں گی ان کی اصلاح ہو جائے گی. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب ہم عرصے دراز سے مجالس تو سن رہے ہیں, ہمارے سامنے بیان کرنے والے مختلف ڈاکٹر ہوتے ہیں, کوئی عالم ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر خطیب ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ذاکر ہوتا ہے. ہر ایک معاشرے میں جیسے کوئی کمپاؤنڈر ہوتا ہے, کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے, کوئی عام ڈاکٹر ہوتا ہے, اسی طرح اس میں بھی منبر رسول پہ آنے والا بھی جو کوئی بڑا ہوتا ہے, مثلا وہ عالم ہوتا ہے, کوئی خطیب ہوتا ہے, اور کوئی ذاکر ہوتا ہے. ہم ان ڈاکٹروں کے سامنے بھی روحانی علاج کے لیے بیٹھتے ہیں. کبھی یہ سوچیں, اتنا عرصہ جو ہم ذکر آل محمد میں جا رہے ہیں, اگر ان مجلسوں نے آج تک ہمیں نمازی نہیں بنایا, پھر اس ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کی مجلس آپ کو نمازی بنائے, پھر اس محفل میں آپ بیٹھیں اور جس کی محفل آپ کو قرآن سے محبت سکھائے, پھر اس کے سامنے بیٹھیں جو آپ کو آل محمد کی پاک سیرت کے نمونے دکھائے, جو آل محمد کا پاک اخلاق پیش کرے, جس کی روشنی میں ہم اپنی بیماریوں کا علاج کر سکیں. آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی. اور ہم نے اگر اپنا علاج نہ کیا, اپنی بیماریوں کا علاج نہ کیا, تو پھر دنیا والے کیا کہیں گے؟ وہ دیکھو علی والا بے نمازی ہے, کیونکہ ہم بے نمازی ہونے کی مرض میں ہیں. وہ کہیں گے وہ دیکھو وہ قرآن ہے علی والا, قرآن پڑھنا نہیں آتا. آپ تو اس گھرانے سے محبت رکھتے ہیں, مجالس میں سنتے رہتے ہیں, آپ میلاد میں بھی سنتے ہیں علی نے آغوش رسالت میں قرآن سنایا, امام حسین نے نوک نیزہ پہ قرآن سنایا. آل محمد ایسے ہوں, وہ دنیا میں آئیں تو قرآن, دنیا سے جائیں تو قرآن. میری اور آپ کی زندگی میں قرآن نہ ہو, کل آل محمد کو کیا منہ دکھائیں؟ قرآن کو اپنی زندگی میں رکھیں, قرآن کا ترجمہ پڑھیں. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, یاد رکھیں, خدا نخواستہ کسی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, ہزاروں لگا دیتے ہیں. آج کل ایک قلم آیا ہے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے. قرآن جن کو پڑھنا نہیں آتا, شرم آتی ہے, گھر بیٹھ کے وہ 5,000 4,000 کا قلم خرید کے آپ گھر بیٹھ کے قرآن سیکھ سکتے ہیں. اپنی بیماریوں پہ لگانے کے لیے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں, اولاد کی بیماریوں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. گھر میں زیب و زبائش کے لیے ہم پیسہ خرچ کر دیں, جو ہماری روح بیمار ہو چکی ہے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے, اس بیماری کے علاج کے لیے ہم 5,000 خرچ نہیں کر سکتے. قرآن سیکھیں, قرآن سے انس رکھیں, قرآن سے محبت رکھیں. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. لہذا ڈاکٹر جب تک مرض رہتے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ڈاکٹروں کو بدلتے ہیں. ہمارا مرض باقی ہے, مرض کی صحیح ہونے تک ڈاکٹروں کو بدلتے رہتے ہیں. میرا دوست آل محمد کا
ذکر یقیناً عبادت ہے. آل محمد کا ذکر کرنا یہ ہماری یقیناً نجات کا وسیلہ ہے, یہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے. اور اپنی نسلوں میں یہ بنیاد رکھیں کہ آل محمد کے ایام غم میں فرش عذاب بچھائیں, ان کی مصیبت پر آنسو بہائیں. اپنے اوپر مصیبت آ جائے, 4 لوگوں کے سامنے روتے ہوئے انسان شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا, اور ہم آل محمد کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے شرم و حیا محسوس کریں. اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ آل محمد کے غم میں رونے میں حیا محسوس نہ کریں. یہ بھی جس طرح نماز عبادت ہے, جس طرح قرآن عبادت ہے, اہل بیت اطہار کی روایات ہیں, آل محمد کے غم میں آنسو بہانا بھی عبادت ہے. اس نیکی کو فراموش نہ کریں. اس لیے ہمارے فقہاء میں سے آیت اللہ مرعاشی النجفی بڑے عظیم فقیہ گزرے ہیں کہ جن کے حالات میں ملتا ہے کہ وقت کے امام کی زیارت کا شرف ہوا اور ان کا سر تھا اور وقت کے امام کی گود تھی. عظیم فقیہ اپنی وصیتوں میں کہتے ہیں میرا بیٹا میرے ساتھ میرے وہ 2 رومال دفن کرنا جو ایک میں جب میں عزائے حسینی میں آل محمد کے غم کی فرش عزا پہ جب میں بیٹھتا ہوں تو ان میں اپنے آنسوؤں کو جمع کرتا ہوں. میرے ساتھ وہ رومال دفن کرنا تاکہ خدا کی بارگاہ میں خالی ہاتھ نہ جاؤں, خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں بار الہ تیری اولیاء کی مصیبت میں آنسو بہا کر آیا, میں آل محمد کا عزادار تھا. اللہ اکبر. آل محمد سے عقیدت, مودت, محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. لہذا آل محمد کی پاک سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. حضرت سعد بن قیس نے یہ کہاں سے سیکھا یہ سلیقہ عبادت کا کہ اتنے زہریلے جانور کے ہوتے ہوئے سانپ نے گردن کو لپیٹ لیا تب بھی خوف زدہ نہ ہوئے, نماز جاری رکھی. کہاں سے سیکھا؟ سیکھا ہے علی کی عبادت سے. ملتا ہے تاریخ میں جنگ صفین لیلۃ الحریر, جب اتنی سرد رات تھی اور علی ابن ابی طالب ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ علی کا مسلح عبادت بچھ چکا ہے, کوئی تیر دائیں سے گرتا ہے کوئی بائیں سے گرتا ہے, لیکن علی کی عبادت, علی کے سجدے, علی کے رکوع, علی کے قیام میں ذرا برابر خلل نہیں آیا. علی کی عبادت ایسی ہے, علی تیر و تلوار میں عبادت نہ چھوڑے اور ہم علی کے نام پہ نماز چھوڑ دیں. علی مولا نے جب 19 ماہ رمضان کی صبح کو مولا کو ضربت لگی, ارباب مقاتل مورخین سب نے لکھا جب امام کے سر پہ ضربت لگی, اب ذرا بتائیں ہم اور آپ زیادہ غم زدہ ہیں یا اسی دن جس دن مولا کے سر پہ ضربت لگی تھی اس دن امام حسن زیادہ غم زدہ تھے؟ امام حسن زیادہ غم زدہ تھے. پوری کائنات مل جائے ہم مل کے گریہ کریں, ماتمداری کریں, جتنا بھی ہم فرش عزا بچھائیں, امام حسن مجتبی کی عزاداری کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے وہ معصوم ہے, امام معصوم. تو مولا علی کا سر زخمی ہو چکا ہے. روایت میں ہے کہ آپ نے پٹی باندھی اور سر میں خاک ڈالی, لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے اسی دن صبح کی نماز بھی ادا کی. مولا علی نے اس دن کی صبح کی نماز بھی ادا کی. علی نے تو وہ نماز نہیں چھوڑی جس صبح کو علی کے سر پہ ضربت لگی ہے, سر شگاف ہوا ہے. میری اور آپ کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ ہم علی سے بڑے مجبور ہیں. مولا علی سر پہ ضربت لگ چکی, آپ زخمی سر کے ساتھ آپ گھر جا سکتے تھے,
مولا گھر جا سکتے تھے کہ نہیں؟ آج مجھے اور آپ کے بدن پہ کٹ لگ جائے، ہمارا صبح کو مثلا خدا نہ کرے کسی کے صبح کو آذان کے وقت وضو کرتے وقت پاؤں سلپ ہو اور اس کی پاؤں کی یا اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، کیا کریں گے؟ پہلے اولاد کو کہیں گے جلدی کرو میری ہڈی کے لیے، مجھے لے جاؤ ہسپتال لے جاؤ، ایسے کریں گے نا؟ ہم کہیں گے پہلے ہماری ہڈی جڑواؤ، لیکن نماز کون پڑھے گا؟ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور آپ کے اسی علاقے میں ایک مومنہ کو صبح کی نماز کے وقت بچھو نے کاٹ لیا، بچھو نے نماز صبح کے وقت اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اس مومنہ نے کیا کیا؟ وضو کر کے پہلے نماز صبح ادا کی، پھر وہ ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لگوانے کے لیے گئی۔ اللہ اکبر! ایسے بھی با کردار ایمان والے موجود ہیں۔ یہ دین ہوگا، معرفت دین ہوگی تو نماز کی اہمیت ہوگی۔ یہ کہیں اور کی بات نہیں کروں، یہ کتابوں کی بات نہیں، یہ آپ کے علاقے کی ایک مومنہ کا واقعہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے زخمی سر کے ساتھ نماز نہ چھوڑی اور ہم صبح کی نمازیں چھوڑ دیں، کل قیامت کو مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آؤ اس علی نے دین خدا کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ 19 ماہ رمضان کی صبح ہے، علی مولا جب بی بی ام کلثوم کے گھر سے نکلنا چاہتے ہیں، گھر میں مرغابیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اپنی آواز کو بلند کیا۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہیں بابا نہ جائے، یا علی مولا دروازے کی طرف بڑھے، زنجیر آپ کے کپڑوں میں لباس میں الجھی۔ علی کی بیٹی کہتی ہے بابا خیر نہیں ہے، لیکن قربان علی خدا کی رضا پہ راضی ہے، اجرکم علی اللہ۔ علی چلے مسجد کوفہ میں، آئے گلدستہ اذان پہ، علی کی اذان کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ آج کوفہ والوں نے مسجد کوفہ میں آخری اذان سنی جو علی کی زبانی تھی، اجرکم علی اللہ۔ علی نے اذان دی، روایت کہتی ہے ابھی نافلہ نماز کے لیے وارث دین علی آگے محراب عبادت میں نماز کی ابھی اول رکعت کو تمام نہ کیا تھا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ انجام دیا، یا دوسری رکعت کے لیے سجدے کے لیے جھکنا چاہتے ہیں، یا عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار وہ صرف تلوار کا وار نہ تھا بلکہ روایت کہتی ہے زہر آلود تلوار ہے، آئے علی کے سر پہ لگنا تھی۔ یہ ایک مرتبہ خون کا فوارہ جاری ہوا، روایت کہتی ہے میرے آقا نے اپنے سر کی پٹی خود باندھی، آئے آپ نے مٹی کو ڈال کے خون کو روکنا چاہا لیکن خون نہ رکا، آئے آپ کے اصحاب دوڑنے لگے، کوئی قاتل کو پکڑنے لگا، آئے کوئی علی کو سنبھالنے لگا۔ میں کہوں گا آقا آج اللہ کے گھر میں آئے اصحاب کے درمیان آپ کو ضربت لگی، اولاد آپ کر دوڑ کر آئی، امام حسن نے آئے آپ کو اثار اپنی گود میں رکھا، آقا آئے کاش کربلا میں ہوتے، آئے 61 ہجری اور یوم عاشور دیکھتے، اور جب زہرا کا لال حسین اور جب زیر سے زمین پر آیا، اے حسین کا سر اے خاک میں ہے،
یا شاہ ملعون نے قاتل نے حسین کا سر جب بدن سے جدا کیا کسی گود میں نہ رکھا بلکہ لوگ کے نیزہ پہ سر بلند ہوا. اے آقا آپ کے قاتل کو پکڑنے والے اصحاب موجود ہے لیکن قربان جاؤ اور حسین کا قاتل کربلا میں ایک نہیں اور مارنے والوں ہزاروں ہے. اور شیخ مفید فرماتے ہیں عزادارو مولا حسین پہ تیر مارنے والا کوئی ایک نہیں ہے کوئی دو نہیں ہے. آیت اللہ شیخ مفید فرماتے ہیں امام حسین پہ تیروں کی اتنی بارش ہوئی اور امام کے بدن کا حصہ کوئی بھی تیروں کے بغیر خالی نہ تھا. اجرکم علی اللہ. میں کہوں گا آقا آپ کو ایک ضربت لگی اور آپ کا قاتل پکڑا گیا اور لیکن میں قربان. علی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی ہے یا ابن سعد انت تنظر ویقتل ابو عبداللہ اور بے حیا عمر بن سعد اور تو کڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور زہرا کا لال مارا جا رہا ہے. جب دیکھا نا بی بی نے یہ بے حیا اور نواز رسول کو بچانے کی نہیں کر رہا اور بی بی نے پھر کہا اما فیکم مسلم اور تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے اور نبی کا نواسہ مارا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ. میں عرض کروں گا آقا آپ کی مظلومیت کا بھی بڑا غم ہے. عزادار و روایت کہتی ہے ارباب عزا نقل کرتے ہیں امام کو ایک چادر میں رکھ کے آپ کو گھر میں لایا گیا. میں کہوں گا آقا آپ کا سر زخمی تھا آپ کو آپ کی اولاد آپ کو گھر میں لائی اور میں قربان. اور جب زین العابدین نے اور جب بابا کا لاشا دفنا تھا اور روایت کہتی ہے چٹائی پہ اور حسین کا پامال لاشا اور جوڑ جوڑ جدا ہے اور سر بھی ساتھ نہیں ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو میرے آقا کو گھر لایا گیا. روایت کہتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا امام کی اصحاب گلی میں کھڑے رو رہے ہیں. امام حسن آئے کہ اے میرے بابا کا صحابی میرے بابا کا حکم ہے چلے جاؤ آپ ابھی تک کھڑے ہیں. کہتا ہے میں چاہتا ہوں اپنے آقا کا دیدار کر لو. روایت کہتی ہے جب اندر آیا اپنے امام کی زیارت کرنے کے لیے کیا دیکھا امام کے چہرے پہ زرد پٹی ہے. کہنے والا کہتا ہے جب میں نے دیکھا امام کے چہرے کی زردی پٹی کی زردی پہ غالب تھی. اجرکم علی اللہ. عزادارو روایت کہتی ہے 21 کی رات آئی علی اس دنیا کو یتیم کر کے رخصت ہوئے. امام حسن نے اور امام حسین نے غسل بھی دیا کفن بھی دیا. وصیت کے مطابق جنازہ پیچھے سے اٹھایا گیا آگے سے ملائکہ نے اٹھایا. میں کہوں گا آقا وہ آپ کی مظلومیت کا بڑا غم ہے. آقا آپ کا جنازہ اٹھانے والے اور ملائکہ بھی آئے حسن حسین نے بھی اٹھایا اصحاب نے بھی اٹھایا. میں کہوں گا اے ملائکہ کہاں گئے تھے اور جب زہرا کا لالوں سے لاشا کربلا میں پامال پڑا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.